अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामईन, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं, उनको फोन लाइन्स पे भी लेते हैं ताकि हम आपकी सेहत के मुतालिक उनसे जान सकें। मदद करने का जज्बा इंसान को, सिर्फ रहम दिल इंसान को सुकून पहुंचा सकता है। मजहब चाहे कोई भी हो, इंसानियत का ये उसूल है कि वो दूसरे इंसान को तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख सकता और मदद करने के लिए यकीनन वो आगे बढ़ता है। बहुत सारे हजरात, बहुत सारे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो इस सिलसिले में अपना किरदार भरपूर अंदाज से अंजाम दे रहे हैं और यकीनन चंद दर्दमंद लोग इस पूरी इंसानियत की खिदमत के लिए उन्होंने मुख्तलिफ शोबों को चुन लिया है। किसी ने मुफ्त खाना खिलाने की जिम्मेदारी अपने ले ली है, किसी ने मुफ्त इलाज करने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने आंखों का अस्पताल बनाया है और किसी ने गुर्दों के मर्ज का इलाज बनाने के लिए मुफ्त अस्पताल बना दिया है। आज हमारे शो में हम फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान। ही इज CEO इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क। आज हम डॉक्टर बारी से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इंडस हॉस्पिटल इंसानियत के लिए काम कर रहा है और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 की सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बारी, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। नंबर आप कैसी हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, ये जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में जो आप काम कर रहे हैं वो यकीनन काबिल तारीफ है। मैं चाहूंगी कि आप इंडस हॉस्पिटल के लिए जो काम कर रहे हैं उसके पीछे आपकी क्या सोच है और क्या सोच थी कि आपने ये काम शुरू किया और किस तरह प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर आपकी इसमें मदद करें, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगी कि आप मेरे सामने इनको इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैंने डॉ मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। सिविल हॉस्पिटल, उसके साथ एक अटैच हॉस्पिटल जहां पर आपको पता है बिस्तर और डॉक्टर अवेलेबल होता था। बाकी सारे मरीज अपनी आउट ऑफ पॉकेट मेडिसिन वगैरह लेके आते, बेसिक मेडिसिन मिल जाती थी। एज ए स्टूडेंट वहां पर हमने मिजरी को बहुत करीब से देखा, क्योंकि हर मरीज एक कहानी लेके आता था। कोई अपनी बकरी बेच कर, कोई भैंस बेच कर लेके आता था और कोई जो है ना अपनी, और बहुत सारे मेरे इन कानों ने काफी वालिदैन से ये भी सुना कि बच्चे को मर जाने लगा। अब मैं समझता हूँ कोई भी जिहेज इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके अंदर इसका असर ना हो। तो हमने वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई थी और जो मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ दिया करती थी। 1981 तक जो ब्लड का सोर्स होता था, वो प्रोफेशनल डोनर्स होते थे। वो अपना ब्लड जो है ना हफ्ते में एक दफा नहीं 2 दफा बेचा करते थे। उनके 1981 में ये स्ट्राइक पे चले गए, तो इनके ब्लड के अलावा सब कुछ होता था। बीइंग द ओनली सोर्स, आप समझ सकती हैं कि बहुत सारे मरीजों का विसाल भी हुआ और जो है, लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। और हमने सोचा कि हम अपना ब्लड बैंक, वॉलंटरी ब्लड बैंक बनाते हैं और पाकिस्तान का पहला वॉलंटरी ब्लड बैंक बना। डॉ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाया और फॉर्चुनेटली मैं इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। उसके बाद फिर इसके फ्रैक्शनेशन हमने फ्रैक्शन प्रोवाइड करना शुरू किए, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। पहले होल ब्लड मिला करता था। 1986 में कराची में पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बोरी बाजार के अंदर, और मुझे याद है कि सिविल हॉस्पिटल कैजुअलिटी बहुत छोटी हुआ करती थी। मैं हाउस जॉब कर रहा था, तो डेड बॉडीज के अंदर से जख्मियों को निकालना, फर्श पे ट्रीट करना। फिर हमने सोचा कि इसको नया बनाते हैं और हमने 1986 में उसको रिवैम्प किया और पहली दफा स्कूल के बच्चों को हमने मनी बॉक्सेस दिए थे और उसमें से 36 लाख रुपए में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए, जिसमें से 3 लाख रुपए रेजगारी की सूरत में थी, 5 पैसे 10 पैसे 4 आने। लेकिन इनॉग्रेशन से एक रात पहले क्योंकि मुश्किलात बहुत सारी आई थी, हमको जो पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट में बहुत तंग किया था। तो जब बोर्ड लग रहा था तो मैंने अपने साथियों से कहा कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। उसके बाद मेरे साथी कुछ बाहर चले गए, मैं पाकिस्तान में रहा। पोस्ट ग्रेजुएशन की NICVD से मैंने, और कॉलेज ऑफ फिजिशियन से फेलोशिप करने के बाद डॉ मेडिकल कॉलेज में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर लगा दिया गया बगैर किसी वार्ड के।
کچھ لوگوں کا جمع کیا اور فرینڈز آف کارڈیک سرجری بنائی, کارڈیک سرجری ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا. 2000 میں پہلا اوپن ہارٹ سرجری, آج تک کوئی تقریباً 9000 آپریشن ہو چکے ہیں. 2004 میں میرے ساتھی واپس آ گئے تھے, ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ ہم نے خواب 1987 میں دیکھا تھا, اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ریئلائز کریں. اور الحمدللہ 2007 میں 150 بیڈ سے پاکستان کا پہلا پیپر لیس اور کیش لیس ہاسپٹل بنایا, جہاں پر کیش لیس ٹو این ایکسٹینٹ جہاں پر کوئی کیش کاؤنٹر نہیں تھا اور سارا ڈیٹا جو ہے نا کمپیوٹرز کے اوپر تھا. 150 بیڈ سے شروع ہوا. جب شروع کر رہے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ فری چل نہیں سکے گا, کسی نے 1 ماہ دیا, کسی نے 6 ماہ اور کسی نے سال, کہ آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے. الحمدللہ آج کوئی 13 سال ہو چکے ہیں اس ہاسپٹل کو شروع ہوئے. اس وقت پورے پاکستان میں ہمارے کوئی تقریباً 12 ہسپتال ہیں, جس میں سے 8 ہاسپٹل گورنمنٹ کے ساتھ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں, اور جو ہے نا 4 بلڈ سینٹرز ہیں, 4 فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں, ماہانہ 4 لاکھ مریضوں کو مستفیض ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پرائمری کیئر اور پبلک ہیلتھ کے پروگرامز کوئی 61 ڈسٹرکٹس آف پاکستان میں ہوتے ہیں. اور یہ سب کچھ ممکن ہوا لوگوں کے تعاون کی وجہ سے, غریب لوگوں کی مدد سے. پاکستانی قوم بہت ہی عجیب قوم ہے. جب کرائسس میں آتی ہے تو بہت ہی دل کھول کر یہ لوگ کام کرتے ہیں. عام دنوں میں یہ ڈس انٹیگریٹڈ ہوتی ہے, لیکن کرائسس میں چاہے 2005 کا زلزلہ ہو, چاہے 2010-11 کا سیلاب ہو, آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ گھروں سے نکل پڑے اور جس کے بس میں جتنا تھا وہ سب کچھ کرنے لگے. تو پہلے سال کا بجٹ 10 کروڑ روپے تھا, آج ہمارا بجٹ کوئی 30 ارب روپے ہے اور الحمدللہ پورا ہو جاتا ہے. کراچی کے ہاسپٹل ایکسپینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ. کراچی کا ہاسپٹل اب 2000 اگلے 2-3 سالوں کے اندر یہ 1350 بیڈ پہ چلا جائے گا. کہ لاہور میں 600 بیڈ کا ہاسپٹل تیار ہو رہا ہے اور انشاءاللہ 150 بیڈ اس جون میں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا سفر میں نے مختصراً آپ کو بتایا. جی, بہت ہی خوبصورت سفر ہے ڈاکٹر باری, اور یہ بھی بہت اچھا لگا کانوں کو سن کر کہ سندھ یعنی کراچی کے علاوہ اب لاہور میں بھی انڈس ہاسپٹل کی تمام فیسلٹیز موجود ہوں گی. ڈاکٹر باری, ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے, اس ٹائم چیک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور مزید اور بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. تھینک یو. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں, جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں. آج ہمارے ساتھ فون لائن پر ڈاکٹر عبدالباری خان موجود ہیں. ہی از اے CEO انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک. آج ہم ڈاکٹر باری سے, انہوں نے بہت خوبصورت اپنا سفر زندگی کا بتایا, جو انہوں نے انڈس ہاسپٹل کو کس طرح لوگوں کے سامنے لے کے آئے اور اس وقت فلاح انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر باری, یقیناً آپ نے کہا کہ دیر از نو کیش کاؤنٹر ان انڈس ہاسپٹل, تو وہ تمام حضرات جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں اور یقیناً اچھے ڈاکٹرز اور اچھے علاج کے لیے وہ انڈس ہاسپٹل کا ہی رخ کرتے ہیں. آئی تھنک اب بہت کم وہ لوگ ہیں جن کے ذہن میں اگر وہ بیمار ہیں تو وہ سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ نہیں انڈس ہاسپٹل ہمیں جانا چاہیے. وہاں کیش کاؤنٹر نہیں ہے, لیکن اگر وہ ان کا علاج کس طرح ہوتا ہے, کیا وہ بھی فری آف کاسٹ ہے؟ دیکھیں, یہاں پر ہمارا سب کا کوئی ہم کسی سے چارج نہیں کرتے, کوئی بل ایشو نہیں ہوتا ہے. فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے, جو بھی آ جائے جس وقت آ جائے. اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, اپنے حصہ ڈالنا چاہتا ہے, ڈونیشن باکس میں ڈال دے, 1 روپے ڈالے, 10 روپے ڈالے, 1000 روپے ڈالے, یا ڈونیشن کی مد میں جتنا اس کو وسیلہ اس کو اللہ تعالیٰ دے اور وہ کرنا چاہے, وہ اپنے سے جیسے 10 مریضوں کا علاج کرا سکے وہ ڈونیشن دے سکتا ہے, لیکن کسی کو بل نہیں ایشو ہوتا ہے. تو یہ ہمارا جو ہے نا, دیکھیں ہماری ٹارگٹ پاپولیشن بیسیکلی وہ ہے جو کہ غریب, مستحق زکوٰۃ اور غیر مستحق زکوٰۃ کی ہے. یہاں پر کوئی کسی سے امتیازی سلوک نہیں ہوتا ہے کہ جی ہم کسی کا علاج, ہر ایک کا علاج کریں گے بغیر بلا تفریق مذہب کے, کاسٹ کے, کلاس کے ہوتا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ کیو کو فالو کرنا پڑتا ہے. صرف ایمرجنسی جو ہے وہاں پر اگر کسی کو بہت زیادہ ایمرجنسی ہے تو وہاں کیو بریک ہو سکتی ہے, لیکن جنرلی نہیں ہوتا.
صحیح. اچھا ڈاکٹر باری، اب ہم تھوڑا سا کووڈ-19 کی سچویشن کے صورتحال جو پاکستان میں اس وقت ہے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی. میں چاہوں گی کہ آپ کا بہت بڑا تجربہ ہے کووڈ انڈس ہاسپٹل میں، یقیناً آپ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کووڈ وارڈز کو مینج کر رہے ہیں. اس وقت پورے پاکستان میں کرونا کی کیا صورتحال ہے؟ میں چاہوں گی کہ آپ کا کیا مشاہدہ ہے اس پر تھوڑی سی اپنی نظر ڈالیں. جو پہلی لہر گزر چکی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے رویوں میں بالکل تبدیلی آئی اور ہم بالکل کیئر فری ہو گئے اور ہمیں لگا کہ شاید اب کرونا ختم ہو چکا ہے اور دوسری لہر شروع ہو گئی. تو اس پہ آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا پلیز. دیکھیں، ایک تو لوگوں کو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کورونا اس وقت تک کسی ملک میں ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک مریض بھی موجود ہو، کیونکہ یہی مریض جو ہے نا اور پھیلا سکتا ہے. تو اس لیے جو پہلی لہر جب ختم ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ جو صورتحال ویسٹ میں رہی، چاہے امریکہ میں، یو کے میں اور یورپ میں، اللہ نے وہاں ہم کو نہیں پہنچایا. اور اس پہ شروع کی پہلی لہر کے اندر ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا اور لوگوں کا ایک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا بڑا رول رہا ہے. لیکن جب ہمارے کم ہونا شروع ہوئے تو لوگوں نے اس کو، جیسے آپ نے خود کہا کہ جی، اس کو ایز آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اور فیس جو سیکنڈ لہر آئی وہ کافی زیادہ طریقے سے آئی. لیکن الحمدللہ اب جو ہے نا صورتحال پھر جو ہے نا پلیٹوز کے بعد اب وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. تو ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں، جب تک یہ موجود ہے، چاہے ویکسینیشن بھی شروع ہو گئی ہو، ہمیں کووڈ کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا، اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی. اور اس میں یہ ہے کہ ماسک کا استعمال کرنا، اور میڈیا کافی اچھا رول ادا کر رہا ہے، بار بار لوگوں کو تلقین بھی کر رہا ہے کہ جی ہم کو وہی ماسک کا استعمال ہے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، بلا ضرورت بہت گیدرنگز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، سارس جب آیا تھا کچھ سال پہلے فار ایسٹ میں، تو اس قوم نے دیکھیں نا، انہوں نے اپنی ایک عادت ثانیہ بنا دی. تو یہ ہماری ماسک ہماری اب کپڑوں کا، لباس کا ایک حصہ ہوگا. آپ نے دیکھا اب شروع ہو گیا ہے کہ میچنگ ماسک بھی بننا شروع ہو گئے ہیں. بالکل ماسک پہننا پڑے گا. اور آپ دیکھیں وہاں فار ایسٹ میں جب جائیں، یہ پینڈیمک سے پہلے بھی ان کو دیکھیں، انہوں نے ایک تو بہت اس سے سبق سیکھا اور اس کو اپنی زندگی کو اس کے ساتھ جینا سیکھا. آپ نارمل طریقے سے بھی، نارمل دنوں میں بھی وہ ماسک پہن کے گھومتے ہیں. تو یہی ہم کو بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی ویکسین بھی آئی ہے، اس کا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کتنا اثر اس کے اوپر اثرات ہیں. بالکل بالکل صحیح کہا ڈاکٹر باریا. یقیناً ہمیں اس کے ساتھ ہی اب جینا ہے، اور یقیناً کووڈ کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے وائرسز سے بھی بچ سکتے ہیں اگر ہم پراپر ماسک پہنتے رہیں. اچھا ڈاکٹر باری، ویکسین پہ میں چاہوں گی ہم تھوڑی سی بات کریں. ویکسین جیسے پاکستان میں اس وقت 2 ویکسینز کہا جا رہا ہے کہ لگے گی. ایک فائزر کی ویکسین ہے ایسٹرازینیکا، اور دوسری ایک چائنیز ویکسین ہے. لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں ویکسین کے اوپر. لگنا کب سے شروع ہوگی، خیر وہ تو بات کا سوال ہے، لیکن کون سی ویکسین لگوائی جائے؟ تو میں چاہوں گی کچھ ویکسین کے اوپر تھوڑی ڈیٹیل بتائیے گا کہ پاکستان میں کون سی ویکسین لگے گی اور اس کا اثر کتنے ویکسین لگانے کے بعد کتنے عرصے تک ہم کرونا سے بچے رہیں گے. جی دیکھیں، آپ نے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے، کیونکہ لوگوں کو ایک تو سوشل میڈیا نے جتنا برا رول ادا کیا ہے اس کووڈ کے پینڈیمک کے لیے بھی، کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، کانفلکٹ مطلب کانسپریسی تھیوری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. دوسری بات یہ ویکسین کے لیے بھی اسی قسم کی چیزیں شروع ہوئی ہیں، اور کہ یہ بہت جلدی میں تیار ہوئی ہے. دیکھیں، جب پینڈیمک ہوتی ہے تو پینڈیمک کے حساب سے یہ جو ہے نا، پینڈیمک کے حساب سے یہ آپ کو جلدی کچھ اس کا سولوشن لانا پڑتا ہے. اور جس کے لیے، اور آپ نے دیکھا بھی کہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہے دنیا بھر کی، انہوں نے اس کی جو اپروولز دیے ہیں وہ ایمرجنسی یوز کے لیے دی ہیں، کیونکہ ان کے لانگ ٹرم ریزلٹ ابھی نہیں پتا ہے. تو اس وقت کوئی جو ہے نا دنیا بھر میں کوئی ایک تو فائزر کی ویکسین ہے، جو پھر ماڈرنا کی ویکسین ہے، تیسری ایسٹرازینیکا جو آکسفورڈ کی ہے، اور پھر سائنو فارم کی ہے، اور جانسن اینڈ جانسن والوں کی بھی آ گئی ہے. پھر ایک رشین اسپوٹنک ہے، اور ایک ابھی نئی چائنیز جو ہے نا کینسینو بایو کی ویکسین ہے، جس کے ٹرائلز پاکستان میں ہوئے تھے، جس میں انڈس بھی ایک اس ٹرائل کا ایک حصہ تھا، جس میں کوئی 18-20 ہزار یہاں پر والنٹیئرس کے اوپر وہ ٹرائل کیا تھا، میری وائف نے اور میرے بچوں نے بھی.
اس میں حصہ لیا تھا تاکہ میں رول ماڈل بن سکوں، لوگوں کو بتاؤں کہ جی کچھ نہیں ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا انسانیت کی خدمت کے لیے۔ تو اس وقت تو ابھی سائنو فارم جو کہ چائنیز ہے وہ پاکستان میں لگنا شروع ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو کہ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، اور اس کا بھی رسپانس کم ہے بہت، اور اسی وجہ سے کچھ اسٹریٹجی چینج کی ہے، اور یہ 18 سے 60 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے لگ رہی تھی۔ اس کی 78 سے 86% ایفیکیسی ہے۔ دوسری جو ویکسین ہے جو کہ پاکستان میں ابھی آئے گی مارچ میں، جس کا دوسرا فیز شروع ہونا ہے، جو کہ ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اشتہار بھی آ رہے ہیں کہ جی آپ، اور لوگوں کو سوشل میڈیا میں بھی آ رہے ہیں کہ 65 پلس کے لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کرانا شروع کریں۔ یہ ایسٹرازینیکا کی ویکسین آئے گی، اسپوٹنک بھی آنے والی ہے، اور یہ کینسینو بایو جو ہے نا، اچھا یہ تینوں جو ویکسین ہے پہلی جو ہے نا، یہ سائنو فارم ہو گیا، پھر ایسٹرازینیکا ہو گیا، یا ماڈرنا ہو گیا، یا فائزر کی ہو گئی، یہ جو ہے نا ان کی 2 ڈوزز ہیں، ایک ڈوز لگے گی، پھر 3 ہفتے کے بعد دوسری ڈوز لگے گی۔ یہ جانسن اینڈ جانسن اور یہ کینسینو بایو اس کی سنگل ڈوز ہے۔ دوسرا سوال آپ نے جو پوچھا تھا کہ اس کے لانگ ٹرم مطلب اس کے کیا افیکٹ آئیں گے، کب تک کرے گی، پروٹیکشن کتنے عرصے تک دے گی؟ دیکھیں ابھی جو ٹرائل ہوئے تھے اس میں 2 چیزیں کلیریفائی ہوئی تھی۔ ایک یہ کہ یہ سیف ہے، اس میں کوئی بہت امیڈیٹ کوئی بہت جو ہے نا انٹورڈ یا ایڈورس ریئیکشنز نہیں ہو رہے، سوائے کہ نارمل باڈی جسم میں درد ہونا اور اس کے بعد بخار ہو جانا، یہ ہر ویکسین سے ہوتا ہے، تو یہی ہوا ہے۔ دوسری پھر اس کی ایک ایفیکیسی ہو گئی ہے، کسی کی 60% ہے، کسی کی 80% ہے، کسی کی 90% ہے۔ تو ابھی تو یہ ہے، اور کینسینو بایو بل جو ہے نا وہ بھی مارچ میں آنا شروع ہو جائے گی پاکستان میں۔ فائزر کی اور ماڈرنا جو ہے نا، اس کی جو فائزر تو خاص طور پر اس کی جو اسٹوریج ہے وہ -70 ہے، جو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے وہ فائزر کی کوئی وہ ہوگی، کیونکہ اس کی لاجسٹک بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح ماڈرنا -20 ہے۔ باقی ایسٹرازینیکا، سائنو فارم اور یہ کینسینو بایو جو چائنیز ویکسین ہے، ان کا جو ہے 2 to 8 ڈگری ہے، جو کہ نارمل ریفریجریٹر میں ہوتا ہے۔ صحیح، اوکے، تو ہم ایسٹرازینیکا یا دوسری جو بھی چائنیز ویکسین ہے، ہم اس کو لگوانے کے بعد آپ 8 سے 9 مہینے، کتنے مہینے تک ہماری امیونٹی بلڈ رہے گی اس میں؟ دیکھیں یہ تو کیونکہ یہ نئی ویکسین ہے، اس کا امیڈیٹ کیونکہ یہ 3-4 مہینے کے اندر تیار ہوئی ہے۔ صحیح۔ اب جو ہے نا یہ لوگ فالو کریں گے لوگوں کو، جن کو ویکسین لگے گی، تو وہ بتائے گا، اس سے پتہ لگے گا کہ وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ کچھ 6 مہینے کے لیے، 9 مہینے کے لیے، سال کے لیے، یا لائف لانگ ہے۔ دوسری جو چیزیں ہیں نا، ایک اور جو چیز ہے، جب وائرس کی جو ہے نا میوٹیشنز ہوتی ہیں اور ویریئنٹس آنا شروع ہوتے ہیں، جو کہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں ایک جو یو کے میں ایک ویریئنٹ آیا، پھر اس کا ساؤتھ افریقہ میں ہے، پھر دوسرے ممالک میں بھی ویریئنٹس آنا شروع ہو گئے جو پاکستان میں بھی آئے تھے۔ اب یہ ویکسین ان ویریئنٹس پہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ وقت بتائے گا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر باری۔ اچھا ڈاکٹر باری، اگر میں کاسٹ کی بات کروں تو یقیناً ہر کوئی اپنی یہ ویکسین لگوانا چاہے گا اور اپنے آپ کو اس وائرس سے بچانا چاہے گا۔ اسپیشلی اگر میں انڈس ہاسپٹل کی بات کروں تو وہاں پر ویکسین کے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اگر کہیں اور سے بھی لگوائیں گے تو کیا کاسٹ اس کی ہوگی؟ کچھ گورنمنٹ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا پائیں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو جو ویکسینز ہو رہی ہیں وہ گورنمنٹ فری دے رہی ہے، اور گورنمنٹ کی جتنی ویکسینز ہوگی وہ ان کا ابھی یہی ہے کہ وہ فری کریں گے۔ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کیا ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی امپورٹ کر سکتی ہے، اس کی بھی جو ہے نا پرائسنگ جو ہے نا وہ ڈراپ اس کو ڈٹرمین کرے گی کہ کتنی پرائس ہوگی۔ تو ابھی جو ہے نا، کیونکہ ابھی دنیا بھر میں بھی جو مینوفیکچررز ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہاں پر بین ہے کہ وہ پرائیویٹ لوگوں کو ابھی نہ دیں۔ وہ ابھی جو ہے نا WHO لے رہا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، کوویٹ جو ایک آرگنائزیشن ہے جہاں گاوی، یونیسیف اور WHO مل کے انہوں نے ایک ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے کوئی 120 ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، 20% آف دا پاپولیشن وہ فری پرووائڈ کرے گی۔
دنیا کو. تو وہاں پر جو پرچیزنگ ہے وہ اس کی کاسٹ بالکل ڈفرینٹ ہے کیونکہ وہ ملینز میں خرید رہے ہیں. اب جب آپ پرائیویٹلی خریدیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی نمبر ملینز میں نہیں ہوگی, لاکھوں میں ہوگی, تو وہ کاسٹ بالکل ڈفرینٹ ہوگی. لیکن ابھی تک ابھی کوئی ایسی کاسٹ آئی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں, وہ تو $40 کی بھی کر رہے ہیں, $30 کی بھی کر رہے ہیں کہ جی پر ڈوز. لیکن یہ ابھی کوئی ڈرافٹ سے کوئی ابھی تک کسی کی پرائسنگ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے. صحیح. اوکے ڈاکٹر صاحب, میں ایک اور بھی چاہوں گی ڈاکٹر باری آپ کہیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ابھی جو ویکسین لگ رہی ہے وہ 18 سال سے 60 سال سے کم ڈاکٹرز کو لگائی جا رہی ہے. جو ابھی ویکسین آئے گی وہ 65 سال کے لوگ, اس مطلب صرف وہ لوگ جو اولڈ ایڈلٹس ہیں ان کو لگے گی, اور باقی جو لوگ ہیں ان کی کس طرح اس کو کیا جائے؟ طریقہ جو ہے نا, دیکھیں ان کی جو پرائرٹی سیٹ ہوئی تھی گورنمنٹ نے, اور دنیا بھر میں یہی ہوا تھا کہ پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر جو کہ ڈائریکٹلی کووڈ کے پیشنٹس میں انوالو رہے ہیں, آئی سی یوز میں اور ایچ ڈی یوز کے اندر یا لیبس کے اندر یا سیمپل لینے والے جو لوگ تھے. دوسرے میں جو ہے نا کیٹیگری میں تمام ہیلتھ کیئر ورکرز جو کہ ہاسپٹل میں ہیں, کیونکہ مریض جن کو سمٹمز نہیں ہوتے ہیں کسی اور مرض کے لیے آئے اس کو بھی کووڈ پازیٹو ہو سکتا ہے تاکہ ان کو بھی پروٹیکشن مل جائے. پھر اس کے بعد اولڈ ایج کی بات آئی تھی کہ جو 65+ کے اوپر ہوگا. تو اسی طرح پرائرٹائز سیٹ کرتے کرتے عوام تک مجھے امید یہ ہے کہ تقریباً سمجھے ایسٹرازینیکا جو 65 سے اوپر ہے وہ 18 سال سے اوپر بھی لگ سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اولڈ لوگوں کے لیے ہے, لیکن پرائرٹی ان کو دی جا رہی ہے. تو بائی دا اینڈ آف دس ایئر ہوپ فلی پاکستان کا جو جتنے لوگ ہیں ایک ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنے کے لیے وہ لوگ ویکسینیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا ڈاکٹر باری, جس طرح آپ نے کہا کہ انڈس ہاسپٹل جس طرح کراچی میں مفت علاج کر رہا ہے لوگوں کا, لاہور میں بھی آپ نے ہاسپٹل بنانا شروع کر دیا ہے, اس وقت آپ کے علاوہ اور کون سے سیکٹرز ہیں یا گورنمنٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو دوسرے شہروں میں کیا انتظامات ہیں مفت علاج کی سہولت کے لیے؟ دیکھیں گورنمنٹ کے جو سارے پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل ہیں اس میں سب میں مفت علاج پر سے ہوتا ہے, لیکن اس میں یوزلی میڈیسنز لوگوں کو زیادہ خود لے کے آنی پڑتی ہیں میجورٹی کو. پھر کوالٹیز کے بھی ایشوز ہیں جو وہ ہیں. ایک مکمل ہاسپٹل جو کہ فل جو ہر چیز ہو فری, جیسے LRBT آئی کے لیے صرف مخصوص ہے, وہ آئی کے لیے کرتا ہے تو فری کرتا ہے. SIUT کڈنی اور لیور کے لیے کچھ کام کرتا ہے, وہ بالکل فری ہے. اور یہ ماڈلز ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. باقی کچھ ناٹ فار پروفٹ ہاسپٹلز ہیں جو کہ سبسیڈائز کرتے ہیں, وہ اس میں ویلفیئر والے لوگ ہیں. لیکن کہ ایک مکمل ہسپتال ہولسٹک جس کے اندر پرائمری کیئر سے لے کر ٹرشری کیئر تک ہاسپٹل ہو, تو دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے جو کہ انڈس کا ماڈل ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر باری. اچھا, کووڈ کی صورتحال کے بارے میں آپ نے بہت اچھا ڈیٹیل سے بتایا. اس وقت اگر میں انڈس ہاسپٹل کی بات کروں تو انڈس ہاسپٹل کے اندر جو کووڈ وارڈز کو کس طرح مینج کیا جاتا ہے, میں اس کے بارے میں چاہوں گی مزید ڈیٹیل بتائیے. اور اسپیشلی بڑے جیسے ایڈلٹس ڈفرینٹ ایجز کے لوگوں کو دیکھا گیا کہ کرونا وائرس کے ڈفرینٹ سمٹمز ان کے اندر دیکھے گئے, اور بہت سارے ایسی بھی حالات دیکھے گئے کہ بہت ینگ لوگ کرونا کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے, اور کچھ بڑے لوگ تھے جو بالکل آرام سے ٹھیک بھی ہو گئے. اس وقت مطلب جو سمٹمز ہیں میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سمٹم کس طرح ہر کسی کے اوپر مختلف ریئیکٹ کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ بچوں کے بارے میں جاننا چاہوں گی کیونکہ بچوں کی بات کوئی نہیں کرتا اس وقت, تو اس پہ کس قسم کی کنڈیشنز دیکھی گئی ہیں انڈس ہاسپٹل میں؟ دیکھیں, ایک تو جنرلی اچھی بات یہ ہے کہ اباؤٹ 90% جو نا مریض جو لوگ تھے وہ بہت ہی مائلڈ کیسز رہے جن کو سمٹمز کوئی زیادہ نہیں ہوئے, اے سمٹومیٹک جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, اور یا مائلڈ سمٹمز جس میں کہ معمولی سا بخار ہو گیا یا تھوڑا باڈی ایک ہو گیا یا کھانسی ہو گئی, زکام ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہاں پر جو ہے کچھ زیادہ بھی سمٹمز ہوئے لوگوں کو, جو ہے نا لنگس کے اوپر زیادہ امپیکٹ آیا, زیادہ تر لنگس کے اوپر آیا ہے, لیکن لوگوں کو ڈائریا بھی ایک سمٹم کے تحت آ گیا تھا. اسی طریقے سے جو ہے نا کچھ لوگوں کو کارڈیک ایشوز بھی ہوئے اس کی وجہ سے, کچھ لوگوں کو ٹیسٹ اینڈ اسمیل جو ہے نا وہ غائب ہو گئی.
تو یہ ایک مختلف قسم کے جو سمٹمس تھے وہ تھے، اور میجورٹی جو ہے نا یہ بچوں میں کم ہوا تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا، اور بچوں میں زیادہ نہیں آیا، بڑوں میں زیادہ رہا۔ بات یہی تھی کہ جو اس میں بیسیکلی وائرس جو ہے نا، وائرس جب جاتا ہے تو وائرس کے اپنا اتنا انپٹ نہیں ہے جتنا جو سارا باڈی کا جو ڈیفینس میکینزم ریئیکٹ کرتا ہے نا۔ کچھ لوگوں کے اندر اس نے اوور ریئیکٹ کرنے کے بعد سیلف ڈسٹرکشن شروع کی، مطلب اپنے لنگس کو خراب کرنا شروع کیا۔ تو بیسیکلی یہی رہا ہے، اور ہم نے شروع سے ہی دیکھیں، جب دسمبر میں چائنا میں جب ووہان میں جب یہ شروع ہوا تو اس وقت سے ہم نے تیاری شروع کر دی تھی، کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ یہ کسی وقت کبھی نہ کبھی اس نے یہاں آ جانا ہے۔ ہم نے ایمرجنسی میں پورا ایک ونگ جو ہے نا اس کو، کیونکہ اس کے لیے ایک خاص نیگیٹو پریشر چاہیے ہوتا ہے تاکہ یہ جو وہاں لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کریں، تو ہم نے ایک ایمرجنسی کا ایک الگ پورشن اس کے لیے ڈیولپ کر دیا۔ ہم نے وارڈ بنا دیا، آئی سی یو بنا دیا جو کہ نیگیٹو پریشرز کے ساتھ تھے، اور ایچ ڈی اوز بنا دیے۔ پہلے ویو میں ہمارے اوپر پریشر بہت تھا، ہم نے کوئی باقی چیزیں کم کرتے ہوئے ہم تقریباً 100 بیڈ تک لے کے چلے گئے تھے، کیونکہ اس وقت اسی طرح لیب کی کیپیسٹی کو بڑھائی۔ لیب پہلے کوئی کرتا نہیں تھا، آسان سے ہوتا تھا، تو پہلے دن کے 100 ٹیسٹ 150 ٹیسٹ ہوتے تھے۔ آج الحمدللہ انڈس میں تقریباً ہمارے تقریباً 3000 پر ڈے کی کیپیسٹی ہے پر ڈے ٹیسٹ کرنے کی، جو کہ ڈیولپ کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے اس پہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بہت کام کیا، میں ان کی ٹاسک فورس میں بھی رہا ہوں ابھی بھی، اور پھر ہم نے یہ کیا کہ دوسرے گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل میں کی بھی کیپیسٹی کو بڑھا دیا گیا، تاکہ پھر کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہو پہلے فیز میں لوگ ایمبولینسز میں لے کے گھوم رہے ہوتے اور جگہ نہیں ہوتی تھی، میرے پاس ہمیشہ یہ تھا۔ لیکن سیکنڈ فیز میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئے۔ اب پھر ہم نے اپنی، کیونکہ دوسرے ہاسپٹل کے دوسرے مریض بھی آ رہے تھے، تو پھر ہم نے ایک الگ یونٹ ڈیولپ کیا جو کہ کنٹینر بیس تھا، اور اس میں تقریباً 28 بیڈ کا ہم نے کر دیا، کیونکہ اب شہر میں اور بھی جگہیں ہو گئی تھی۔ تو لیکن ہمارا ہاسپٹل، جیسے آپ نے بھی کہا کہ پریفرڈ ہاسپٹل ہے، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے یہاں جانے کی، تو ہمارا ہاسپٹل ہمیشہ بھرا رہتا ہے، ابھی بھی بھرا ہوا ہے، ایمرجنسی بھی بھری ہوتی ہے۔ تو وہ اگر آپ یہ کہیں کہ کووڈ کب ختم ہو گیا، تو جس دن انڈس ہاسپٹل میں کوئی مریض نہیں ہے تو اس دن میں کہہ سکوں گا کہ کراچی میں کووڈ نہیں ہے۔ بالکل، بہت ہی اچھی بات کی، اور میں امید کروں گی کہ ایک دن آپ خود اناؤنس کریں سوشل میڈیا پہ کہ اتنے دن سے ہمارے پاس اب کوئی پیشنٹ نہیں ہے کورونا کا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا ڈاکٹر باری، کچھ چیزیں دیکھی گئی ٹیسٹ کے حوالے سے، بہت سارے مریض جن کو کورونا ہوا 10 سے 15 دن کے بیچ میں وہ لوگ نیگیٹو ہو گئے، لیکن بہت سارے پیشنٹس ایسے بھی دیکھے گئے جو 1 مہینے کے بعد بھی اسٹل دے آر پازیٹیو۔ تو میں اس پہ تھوڑی سی وہ چاہوں گی، کیونکہ ظاہر مریض جس کو کورونا ہوتا ہے وہ پریشان رہتا ہے کہ یار میں ابھی تک پازیٹیو ہوں، میں گھر والوں سے 1 مہینے کے بعد بھی نہیں مل سکتا، تو انسان ایک کنفیوژن میں رہتا ہے۔ تو میں اس پہ تھوڑی ڈیٹیل جاننا چاہوں گی۔ دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پہلے اگر دیکھیں پہلی جب لہر آئی تھی تو ہمارا ایک ایسا پروٹوکول یہ تھا کہ جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے نا 2 ہفتے کا آپ کو کوارنٹائن ہے، 2 ہفتے کے بعد ٹیسٹ کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ نیگیٹو ہوں گے تو آپ واپس آئسولیشن کو ختم کریں گے اور اپنے کام پہ واپس جائیں گے۔ لیکن ہم نے جب پوری دنیا میں بھی اپنی اسٹڈیز ہوتی رہی تو یہ وائرس جو ہے نا 7 دن کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو ٹیسٹ، جو پی سی آر ٹیسٹ ہے نا، وہ وائرس کے آر این اے کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ پازیٹیوٹی ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ وائرس کی ڈیڈ وائرس ہوتا ہے، اور ڈیڈ وائرس کافی عرصے تک رہتا ہے، اور اس کی ڈیڈ وائرس جو ہے نا اس مرض کو پھیلاتا نہیں ہے۔ تو پھر کچھ لوگوں کو کچھ 2-3 ہفتے، 6 ہفتے، 8 ہفتے، 12 ہفتے تک لوگوں کو پازیٹیو رہا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے نا، اور دنیا پہ اسٹڈی بھی کہ یہ لوگ اب اس کو اسپریڈ نہیں کرتے، پھیلاتے نہیں اس مرض کو۔ تو ایس او پی اب ہماری چینج ہوگی، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو سمٹمز، ایک تو سمٹم نہیں ہے تو 10 دن بعد اگر ٹیسٹ کر کے، بغیر ٹیسٹ کے ہم نے لوگوں کو آئسولیشن کو بند کرنے کی، ختم کرنے کی ہم نے گائیڈ لائن پرووائڈ کر دی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ کے سمٹمز تھے
बुखार था या खांसी हो रही थी या नजला था, तो वो सिम्टम के फ्री 3 दिन जब सिम्टम फ्री हो उसके बाद भी आप बगैर टेस्ट किए अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। तो ये शुरू में कुछ ज्यादा अरसे तक पॉजिटिव रहना ऐसी परेशानी की बात नहीं है, ये डेड वायरस को भी डिटेक्ट करता है। सही। अच्छा डॉक्टर बारी, एक और कॉमन सवाल है, ये मैं कुछ कॉमन ऐसे सवाल हैं जो मेरे सामने इस वक्त आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपका जवाब देना बहुत जरूरी है इस पर। पेशेंट कोविड के जब सीरियस जो होते हैं, जो अस्पताल में एडमिट होते हैं, फिर वो अपने घरों को जब चले जाते हैं, फिर भी उनको कभी ना कभी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, सैचुरेशन ऊपर नीचे जाती है, तो कितना अरसा लगता है कोविड का पेशेंट जब वो नेगेटिव हो भी जाता है, इन तमाम सिचुएशन को कितना अरसा लगता है सेटल डाउन होने में? देखें, ये इसमें एक देखा गया कि ये जो है ना, जो इस से गुजर गया, जिसको ये मर्ज हुआ है, उनसे जब आप फील करते हैं कि ये बहुत ही मतलब एक डिफरेंट किस्म का वायरस था, ये इंसान को तोड़ फोड़ के रख देता है, बहुत वीकनेस रहती है, और ये 6 से 8 हफ्ते तक, और कुछ लोगों को 12 हफ्ते तक उसके इम्पैक्ट रहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लंग्स जो है ना बहुत ज्यादा खराब होके वो लॉन्गर उनकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है, जैसे कि लंग फाइब्रोस हो गया, लंग फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से एक लंग में ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो सकती है, तो वो लोगों को ज्यादा अरसे तक भी रहता है। तो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक उस पर भी जा रहे हैं कुछ लोग, लेकिन वो बहुत कम है। तो वीकनेस होना, जिस्म में दर्द रहना, और एक्सट्रीम वीकनेस होती है कि आपको चलने में मुश्किल होती है। कुछ मरीज ऐसे भी हुए हैं जो कि ठीक होके गए, और फिर उसके बाद उनको कोई ऐसा, क्योंकि इसमें ये भी हो रहा था कि आपका जो ब्लड जो है ना गाढ़ा भी हो रहा था, और उसकी वजह से क्लॉट्स की वजह से हार्ट अटैक भी हो रहे थे लोगों को, कुछ सडन डेथ भी हुई है। तो लेकिन मेजॉरिटी ये ठीक हो जाते हैं। हम कुछ लोगों को ऑक्सीजन टेपर करते हैं, और कुछ लोगों को घर जाके 2 लीटर 3 लीटर पे कुछ हफ्ता 10 दिन रहना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये आपका काफी तोड़ फोड़ करता है जिस्म के अंदर, और जो आपका अपना डिफेंस मैकेनिज्म करता है, उसकी रिकवरी में 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। सही। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं वैक्सीन के सिलसिले में एक और सवाल करना चाहूंगी। ओवर द काउंटर ये वैक्सीन कब अवेलेबल होगी, जिस तरह तमाम दूसरी वैक्सीन मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, अभी तो इसमें साल से ज्यादा लगेगा ओवर द काउंटर, क्योंकि ये जो है ना अभी पेंडेमिक है ना, ये सप्लाई और डिमांड का इशू है। हर दुनिया का हर मुल्क को चाहिए, तो हर एक जिसके पास पैसा है, एडवांस बुकिंग है, सब कुछ है, वो चलेगा। प्राइवेट तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा कि इसमें ओवर द काउंटर आए। ओवर द काउंटर ये आएगी दिल्ली, मेरे ख्याल में यहाँ पर भी जो इम्पोर्टर जो लाते हैं तो खास जगहों से ही मिलेगी, और खास जगहों पे इसको लगवाना भी किसी हॉस्पिटल सेटिंग में या किसी ऐसे सेंटर में किया जाए जहाँ पर मेडिकल कवरेज मौजूद हो, क्योंकि किसी पे कोई रिएक्शन दिया तो आम दुकान पे तो आप ये नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अगर समझे किसी को कोविड हो चुका है, तो कहा जाता है कि कोविड के बाद आपके पास एंटीबॉडीज हो जाती हैं, बॉडी में पैदा हो जाती हैं, जो कि 2 से 3 महीने आपको फिर मजीद कोई वायरस नहीं इन्फेक्ट करता। तो आप क्या मशवरा देंगे कि जो लोग 65 अबव हैं और जिनके लिए नेक्स्ट महीने से फाइजर की वैक्सीन अवेलेबल होगी, तो क्या वो वेट करें 2 से 3 महीने का, फिर ये वैक्सीन लगाएं, या वो अभी फौरन लगवा लें? नहीं, मेरे ख्याल में तो फौरन लगवा लेना चाहिए। और देखिए, एक बात ये भी है कि ये समझे, क्योंकि ये 2 डोज है ना, तो लगेगा, फिर 3 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगेगी। दूसरी बात ये कि 2-3 महीने हर एक में नहीं होता, हमने ऐसे भी केसेस आए हैं। पहले लोगों का ख्याल था कि एक दफा हो गया तो दोबारा नहीं होगा, लेकिन दुनिया भर में पहले तो शुरू में कम थे, अब काफी लोग ऐसे आने लगे कि जिनको दोबारा कोविड हुआ है, और कुछ ऐसे भी हुए हैं कि जिनको महीने 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर दोबारा हो गया है। तो इसलिए बात वही है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमको इसके साथ जीना सीखना होगा। वैक्सीन लगाने के बावजूद भी हमको मास्क का इस्तेमाल रखना होगा, क्योंकि प्रोटेक्शन का कुछ पता नहीं। देखिए ना, हर वैक्सीन की एक एफिकेसी है, 75%, 80% है, या 90% भी है। तो 10% लोग ऐसे हैं जिनको इन स्पाइट ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, उनको कोविड हो सकता है। तो इसीलिए आपको
وہ جینا سیکھنا ہے. آپ کو ماسک پہننا ہے, آپ کو اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے, آپ نے سوشل ڈسٹینس رکھنی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر باری, مرض کا علاج تو یقیناً ہر کوئی بتا دیتا ہے اور اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے, لیکن اس سے بچنے کے لیے آگاہی کا کام بہت کم لوگ کرتے ہیں. اس میں انڈس ہاسپٹل کس طرح اس چیز کے بارے میں سوچتا ہے؟ یقیناً مرض کا علاج تو انڈس ہاسپٹل میں ہر مرض کا علاج موجود ہے, آگاہی پہ کس طرح انڈس ہاسپٹل کام کرتا ہے؟ دیکھیے, ہم لوگ جیسے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا سوشل میڈیا, ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہم لوگ کافی اس کے اوپر آگاہی ہر مرض کے اوپر کرتے ہیں. ہماری جو جیسے میں نے کہا نا, کمیونٹی انگیجمنٹ بہت ہے, تو کمیونٹی کے اندر بھی ہم 1-to-1 لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, چونکہ ہمارے ورکرز جا رہے ہوتے ہیں, ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں جو کہ جو لوگوں کو بتاتے بھی ہیں. ہمارے پرائمری کیئر کے اندر بھی ہوتا ہے. ہمارے جو ہے نا, اگر آپ ہاسپٹل میں آئیں, انڈس ہاسپٹل یا کسی ہاسپٹل میں بھی انڈس کے ہاسپٹل میں جائیں گے, تو یہ ماسک کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ بغیر ماسک کے ہم کسی کو انٹری دیتے نہیں ہاسپٹل کے اندر, اور بار بار اس کا صبح سے میرے جو سیکیورٹی والے بیچارے تھک جاتے ہیں, تو ایک مائک لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ کنٹینیوس جو ہے نا ایک میسج جا رہا ہے کہ جی آپ نے ماسک پہننا ہے, یہ کرنا ہے, وہ ساری چیزیں کرنی ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا میں بھی, جیسے آج آپ لوگ سن رہے ہوں گے, انشاءاللہ کچھ لوگوں کو ڈیفینیٹلی ان کے اثرات بھی آئیں گے, وہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے. میری دعا ہے کہ سب لوگ کریں عمل اس کے اوپر, تو یہ چیز ہماری چلتی رہتی ہے. بالکل ڈاکٹر باری, بس میں چند آپ کے 5 منٹ اور لوں گی, لیکن ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے. اس ٹائم چیک کے بعد 5 منٹ میں آپ کے اور لوں گی. سامعین, آپ ہمارا شو سن رہے ہیں ہیلتھ فار ایوری ون, اور آج ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے ڈاکٹر عبدالباری خان, CEO انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک. اور آج ہم نے انڈس ہاسپٹل کے خوبصورت سفر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی, اور کووڈ-19 یعنی کورونا سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں, اور اس وقت پاکستان میں اس کی کیا سچویشن ہے. ڈاکٹر باری ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائی. ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے, اگر آپ بھی اپنے کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو آپ ہمیں 8881 پر میسج کر کے بھیج سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے اور کمرشل بریک ہے, اس کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں, جو آپ ہر جمعے کی صبح سنتے ہیں 10 بجے سے 12 بجے تک. انسان ذات کی خدمت کے جذبے سے سرشار تمام وہ ڈاکٹرز حضرات اور فلاحی ادارے جو آج ہماری اس قوم کے لیے, فلاح کے لیے دن رات مصروف ہیں. آپ کی یہ تمام باتیں, یہ کامیابی کے سفر یقیناً ایک بہترین علامتیں ہیں. اور انسان اپنی زندگی میں یہ جذبہ پرسنل لیول پہ, میں یہ نہیں کہتی کہ صرف ان ہسپتالوں کا یا ان فلاحی اداروں کا کام ہے کہ وہ صرف قوم کی خدمت اور فلاح کے کام کرے. انسان کو اپنے پرسنل لیول پہ انڈیویجول بیسس کے اوپر بھی یہ کام کرنے چاہیے, تاکہ کہیں نہ کہیں ان فلاحی اداروں کی بھی خدمت ہوتی رہے اور ان کا ہم سپورٹ بنتے رہیں. ڈاکٹر عبدالباری ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بہت ہی خوبصورت باتیں بتائیں ہمیں ہاسپٹل کے بارے میں, اور یہ کووڈ-19 سے کس طرح بچ سکتے ہیں انہوں نے ہمیں ڈیٹیل بتایا. ڈاکٹر باری, میں آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے آپ کیا ایسا پیغام ہماری عوام کو دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح یہ عوام آپ کی مددگار بن سکتی ہے تاکہ آپ کے اس مقصد کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے؟ اور آخر میں کووڈ-19 سے بچنے کے لیے آپ کا کیا ایسا پیغام ہوگا کہ آپ اپنی زندگی خوشی خوشی گزار سکیں اور اس وائرس سے بھی بچے رہیں؟ دیکھیں, جب پہلے سوال آپ کا جو انڈس ہاسپٹل کے لیے سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ ہم لوگ آپ ہی لوگوں کے تعاون کے ساتھ اور عوام کے ساتھ, اس میں ہمیں 1 روپیہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ ہماری ویب سائٹ ہے www.indushospital.org.pk, جس میں آپ جائیں تو اس کے تمام طریقے موجود ہیں. ہم گھر سے بھی پک کر سکتے ہیں, ہمارے لوگ آ کے آپ سے پوزیشن لے جا سکتے ہیں. اور یہ طریقہ کار ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ جو ویکسین جو آیا ہے, دیکھیں خدارا اس کو سمجھیں. سوشل میڈیا کے اوپر ایک تو ہم لوگوں کو سوشل میڈیا کو بغیر پڑھے, بغیر سمجھے, بغیر اس کو اوتھینٹیکیٹ کیے اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے. یہ بالکل اس کی وجہ سے بہت نقصانات ہوں گے. ویکسین میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جی ویکسین ضرور لگائیں, یہ پروٹیکشن دے گا, اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے, اس ملک کے لیے بھی ہے.
دیکھیں آگے جو ہے نا آپ ملک سے کہیں سفر نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہوں گے، آپ کو PCR ٹیسٹ بھی کرانے پڑیں گے. تو یہ ضرور ہے. تو میرے میڈیا سے بھی ریکویسٹ ہے، میری جو مذہبی رہنما ہیں ان لوگوں سے بھی ہے کہ وہ لوگ، کیونکہ ان لوگوں کا ایک امپیکٹ آتا ہے، لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں مساجد کے اندر، جمعے کے خطبے کے اندر ضرور کہیں کہ جی یہ ایک مرض ہے، اس سے بچاؤ کے طریقے اختیار کریں، اس کے بعد ویکسین ضرور لگوائیں تاکہ اس ملک سے مکمل خاتمہ ہو اس مرض کا. بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر باری کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہماری پوری قوم اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس جو سفر آپ انڈس ہاسپٹل کے ساتھ لوگوں کی خدمت کے لیے سر انجام دے رہے ہیں اس میں ہمیشہ آپ کو کامیابی ملے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی، اللہ حافظ.